अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके साथ डॉक्टर हुमा चिश्ती। आज बात करेंगे हम एक स्किन रिलेटेड एलिमेंट के हवाले से। आजकल चूँकि मौसम है बरसात का, और बरसात के मौसम में बहुत सारे स्किन के प्रॉब्लम्स, जल्दी मसाइल सामने आते हैं, और उनमें एक मसला है मीज़ल्स यानी खसरा। आम अल्फाज में हम इसे खसरा कहते हैं और मेडिकली मीज़ल्स के नाम से जानते हैं। तो मीज़ल्स के हवाले से आपको स्लाइटली सा बताती चलूँ कि ये कंटेजियस डिज़ीज़ है और वायरल डिज़ीज़ है। बाकी इसमें क्या होता है, क्या अलामात होती हैं, और कैसे जो है हम इसको जान सकते हैं, और कैसे इससे बचाव किया जा सकता है, ये तमाम बातें, और कौन सी ग़िज़ा इसमें मुफीद है, हम अपने पैनल के साथ आपसे इस हवाले से बातचीत करेंगे। तो बाकायदा अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, और मेरे साथ पैनल में आज मौजूद हैं डॉक्टर राबिया माजिद, जो होम्योपैथिक फिजिशियन एंड कंसल्टेंट हैं और कम्पिटेंट डॉक्टर हैं अपने फील्ड में। और हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर खदीजा ज़ुबैर, ये भी बेहतरीन डॉक्टर हैं और अपने फील्ड में बहुत ही कम्पिटेंट हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर खदीजा आपसे। डॉक्टर खदीजा, मैं चाहूँगी कि आप बताइए कि हमारे नाज़रीन को ये जो खसरा है ये क्या है। पहले हमारे नाज़रीन को ये बात पता चल जाए, फिर हम इस हवाले से मौसम बरसात के हवाले से मज़ीद चलेंगे। ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, जैसे बताया कि मीजल्स खसरा एक कंटेजियस वायरल डिजीज है। इसकी असल स्टार्ट होता है ना हमारे गले और नाक के जरिए वायरस ऐड हो जाता है। ये मौसम है मानसून का, तो इसमें ज्यादा फैलने के खदशात क्यों होते हैं कि एक तो नमी का मौसम है, इसके लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है एक जगह से दूसरी जगह जाने का, और दूसरा इतने लोग कंजेस्टेड हो जाते हैं बारिश की वजह से, मानसून की वजह से, और वहां पर फिर किसी को अगर मसला है मीजल्स का, खसरे का, तो बहुत सब जल्दी स्प्रेड हो जाता है। ठीक हो गया। जैसा कि आपने बताया कि ये एक कंटेजियस डिजीज़ है और वायरल डिज़ीज़ है, और पर्टिकुलरली वायरस से होती है, और नाज़रीन ये ट्रांसफ़र होती है थ्रू ट्रैकिया, यानी हमारी सांस की नाली के ज़रिए जो है ये शामिल हो जाती है हमारी ब्लड स्ट्रीम में, और फिर उसके बाद जो है इसकी अलामात सामने आती हैं और इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इस किस्म के मसले मसाइल होते हैं। तो इसके साथ एसोसिएटेड और भी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, समटाइम निमोनिया होने लगता है और इन्फेक्शंस होने लगती हैं। ये बातें चलती रहेंगी, लेकिन हम चलते हैं डॉक्टर राबिया के पास। तो डॉक्टर राबिया, जैसा कि अभी बात हो रही थी, इन्होंने स्टार्ट में ही बात की कि अभी जो है मतलब मौसम के साथ साथ इस मानसून में, इस बरसात के मौसम में इसके केसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो वाकई ज़्यादा हो जाते हैं। बरसात में वैसे इन्फेक्शन बढ़ जाती है, स्पेशली जहाँ पे स्किन से रिलेटेड इश्यूज हैं, तो उनके फैलने के चांसेस और मज़ीद बढ़ जाते हैं। सही, जैसा कि कहते हैं ना कि ये तो वैक्सीनेशन जिन्होंने ना लगवाई हो अमूमन उन्हीं को हो जाता है, लेकिन ये कि बरसात के मौसम के साथ एसोसिएशन होना जो है इसके हवाले से, यानी क्या वाकई बारिश इसकी बुनियादी वजह है या क्या है? बारिश की वजह से वायरस ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, लेकिन ये कहना कि जिन्होंने वैक्सीन करवाई है उन्हें मीजल्स नहीं हो सकता, ये गलत है। सही, कई केसेस हमारे सामने आते हैं जहाँ पे ऑलरेडी वैक्सीनेशन हुई है, लेकिन इसके बावजूद दोबारा से वैक्सीनेशन के बावजूद मीजल्स ट्रिगर किया और मीजल्स उस शख्स में डेवलप हुआ है। तो ये डिपेंड करता है कि उसकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसकी हाइजीन कितनी स्ट्रॉन्ग है, या उसके ऑल अराउंड मीजल्स के कितने केस हैं। सही। तो मतलब अब देखिए ना, मेरा ख्याल है कि जैसा कि हम बंद कमरों में हों तो उसकी भी वजह होती है, ह्यूमिडिटी की वजह होती है कि ट्रांसफ़र होने में ज़रा आसानी हो जाती है। तो इसके अलावा और कौन सी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से इसके चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं? मीजल्स बेसिकली फैलता है स्किन से। अगर किसी एक को भी इन्फेक्शन है, ये कंटेजियस है, छूत की बीमारी दूसरे को हो एक जाएगी। से दूसरे को होगी। स्पेशली अगर आपने सेम वही कपड़े यूज़ किए हैं, बर्तन यूज़ किए हैं, आप एक ही कमरे में, वहाँ पे नमी है, धूप नहीं है, रिजल्ट ये है कि इन्फेक्शन एक से दूसरे को फैलती है। और ये सारी, अगर ये कहा जाए कि घर में 5-6 बच्चे हैं और एक बच्चे को अगर हो गया तो ये सबको होगा, तो ये गलत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हाइजीन भी नहीं उस लेवल तक मेंटेन की जाती है। खेल रहे हैं आपस में। एग्जैक्टली। और अगर स्कूल लेवल पे अगर किसी भी बच्चे को, तो मच बेटर अपने बच्चे को 10-12 दिन छुट्टी करवाएं ताकि सबको फैले ना। बिल्कुल सही। इसके अलावा कहा जाता है कि ग़िज़ा की जो कमी है कुछ लोगों में, उसकी वजह से भी ऐसा होता है, और लो इम्यूनिटी जिन लोगों में, वो तो डेफिनेट सी बात है, कोई भी बीमारी जो है वजह बन जाती है। अच्छा डॉक्टर राबिया, हमारी होम्योपैथी जो है वो इस सिलसिले में क्या रोल प्ले करती है? होम्योपैथी में प्रिवेंटिव मेडिसिन है, मॉर्बलाइनम,
ان کیس آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کے آل اراؤنڈ میزلس کے کیس بڑھ گئے ہیں یا فیملی میں کسی کو بھی میزلس ہے, تو مچ بیٹر کہ اس کے بجائے کہ آپ انفیکشن کی طرف جائیں, فیملی میں میزلس کے لیے پریونٹیو میں موربلائنم 200 کی ایک ڈوز فار 3 days, ڈیلی 1 ڈوز دیں. اور لٹرلی کئی جگہ پہ ایسے کیسز نظر آئے ہیں کہ وہ انفیکشن آگے پھیلتی ہی نہیں ہے, وہاں پہ امیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے. اور یہاں پہ یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے اگر ویکسین کروائی تھی, ویکسینیشن کے باوجود آپ اگر موربلائنم لے لیتے ہیں تو پھر تو ڈیفینیٹ ہے کہ آپ کو دوبارہ میزلز نہیں ڈیولپ ہو سکتا. بہترین ہو گیا. اچھا, اب جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے ہمیں بتایا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ موربلائنم لیں اور اس کو یوز کرنا شروع کر دیں, سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی. اور اس کی اکارڈنگلی جو ہے اور بھی 7 میڈیکیشنز ہوتی ہیں جو بینگ اے ڈاکٹر, ایک ڈاکٹر بہتر طور پہ سمجھتا ہے کہ ساتھ میں کون سی میڈیسن استعمال کروانی ہے اور آپ کا کیس جو ہے وہ کیور کر جائے گا. سیلف میڈیکیشن تو ہومیوپیتھی میں ہے ہی نہیں نا, ہے ہی نہیں ہے, کنسیپٹ ہی نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا ڈاکٹر خدیجہ, میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑی سی جو ہے نا میزلز کی, خسرہ کی پیتھوفیزیولوجی ہمیں بتائیے. ایسا ہے کہ میزلز نا وائرل اٹیک ہمارے کان اور گلے کے ذریعے اندر چلا جاتا ہے, اور یہ اس وقت بالکل جلدی پھیلتا نہیں. ہمارے نا اللہ تعالیٰ نے لمف نوڈز بنائے ہوئے جو ہمارے امیون سسٹم کو ریگولیٹ کرتے ہیں. کوئی جرمز آ جائے, کوئی بیکٹیریل انفیکشن, کوئی وائرل انفیکشن آ جائے, اس کو کل کرنا ہوتا ہے. اب یہ وائرل جو میزلز کا وائرس ہوتا ہے, جب یہ اس طرف جاتا ہے, لمف نوڈز کی طرف جاتا ہے, اور یہ بہت جلدی سے ریپروڈیوس ہوتا ہے. اور اس کا اصل مقصد ہماری اسکن میں ریش کرنا نہیں, اس کا اصل مقصد ہوتا ہے ہماری باڈی کی امیونٹی کو بہت زیادہ ڈاؤن کر دینا, کہ ہمارے خود کے سیلز ہماری اسکن کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اتنے سیویئر کیسز ہوتے ہیں اس کے کہ کچھ 7 میں سے ایک کیس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی جو برین کا ایک حصہ ہوتا ہے وہ سوج جاتا ہے, انسفیلیٹس کہتے ہیں اس کو. اور اس کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے علامت میں کہ اس کو کنفیوژن, اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, اور غنودگی سی رہتی ہے. تو اگر یہ کنڈیشن 3 ہفتے کے بعد بھی رہے تو یہ بہت زیادہ جو الارمنگ کنڈیشن ہوتی ہے. اچھا, اور میں تھوڑا سا چاہوں گی کہ یہاں رکے, ہم پیتھوفیزیولوجی کے حوالے سے بھی بات کریں. ابھی صرف یہی کہ جس طرح سے سانس کی نالی سے ہوتا ہوا بلڈ سٹریم میں شامل ہو جاتا ہے اور اس طرح سے یعنی اس کی جو ہے علامات سامنے آتی ہیں. ڈیفینیٹلی علامات کی جو ہے وہ اب ہم بات کریں گے کہ علامات جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں, ان کو واضح طور پہ جو ہے ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے کہ کون سی علامات ہیں جو سامنے آ جاتی ہیں. پھر سب سے پہلے منہ پہ چھوٹے چھوٹے دانے بنتے ہیں منہ کے اندر, یعنی سفید, اور وہ جی, اور یہ سب سے پہلے ڈائگنوز کرنے کے لیے خسرے کی ڈائگنوزس میں سب سے پہلے یہی چیز آتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے اسکن ریشز کو دیکھا جاتا ہے, کیونکہ اسکن ریش بہت کامن ہے, بٹ یہ دونوں جب ایک ساتھ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اٹ مینس کہ میزلز ہی ہیں. اور موسٹ پروبیبلی اس کے وائرس کا ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں, بٹ بہت ریئر کیسز میں کروایا جاتا ہے. صحیح ہو گیا, ٹھیک ہے, تھینک یو. اچھا ناظرین, بات ہو رہی ہے علامات کے حوالے سے, تو علامات میں مزید میں چاہوں گی ڈاکٹر رابعہ آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ مزید اور کیا علامات ہوتی ہیں, جن میں ایک بہت زیادہ جو ہم دیکھتے ہیں ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے, اس کے ساتھ ہی ساتھ بلکہ میں چاہوں گی کہ موسم برسات میں اگر کسی کی اسکن پہ دانے نکل رہے ہیں یا بخار ہو رہا ہے تو اس کو نارمل نہ لیں, کیونکہ یہ نارملی ہے برسات میں ایسا ہو جاتا ہے, یہ یعنی خطرناک بھی ہو سکتا ہے. جی پلیز. لیکن ہر دانہ, ہر ہائی گریڈ فیور, تیز بخار میزلز کی طرف نہیں جاتا. صحیح. سب سے پہلے یہ تقریباً 1 سے 7 دن کا ٹائم لیتا ہے انفیکشن ہماری باڈی میں ڈیولپ ہونے میں. سب سے پہلے ہمارے منہ کے اندر اینڈ کے آخری دانت, داڑھ کے پاس دانہ نکلے گا جسے کاپلیکس اسپاٹ کہتے ہیں, اور وہ بالکل وائٹ لائننگ کا پس والا ایک دانہ ہے. اور اگر وہ آپ نکل آئے تو اس کا سم ٹائمز اس کو مس ڈائگنوز کرتے ہیں کہ شاید آپ کا جو اندر سے ماس ہے وہ آپ کی دانتوں میں آگے جس کی وجہ سے بنا ہے, لیکن نہیں, وہ بالکل گول اور پس والا ہوگا. اور اگر وہ دانہ نکل آیا تو اس کے بعد آپ کو میزل سٹارٹ ہوتا ہے. تو سب سے پہلے وہ کاپلیکس اسپاٹ ہے, اور سب سے پہلے اس سے کاپلیکس اسپاٹ نکلنے سے 1-2 دن پہلے بچہ بہت تھکا ہوگا, اور اس میں سب سے پہلے چہرے پہ دانے آنا شروع ہوتے ہیں, ہلکے ہلکے باریک دانے, ایسے آپ کو فیل ہوگا جیسے پت نکل آئی ہے, گرمی دانے ہیں. تو وہ گرمی دانے نہیں ہیں, بالکل وہ پرکلی ہیٹ نہیں ہے, پرکلی ہیٹ نہیں ہے, گرمی دانے نہیں ہیں. پہلے فور ہیڈ پہ نکلیں گے, پھر کاپلیکس اسپاٹ ہے, پھر اس کے بعد تیزی سے ہائی گریڈ فیور کی طرف جاتا ہے جو تقریباً 104 تک چلا جاتا ہے. اس سچویشن میں ملٹیپل ٹائمز ہمیں نظر آتا ہے کہ ساری باڈی پہ ریڈنس آ گئی ہے اور دانے ہی دانے ہو گئے, اور وہ اسٹیج ہے کہ پھر ڈائگنوز ہو جاتا ہے, کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ میزلز ہے.
ٹھیک ہو گیا, بہت بہترین انداز میں آپ نے بتایا. اچھا جی ڈاکٹر خدیجہ, میں چاہوں گی کہ اس حوالے سے بتائیے کہ خسرے کے یہ جو دانے ہیں کیسے پھیلتے ہیں؟ یہ کیونکہ ہماری پوری باڈی میں پھیلا ہوتا ہے وائرس, اور اسکن کے جو سیلز ہوتے ہیں ہمارے خود کے امیون سسٹم اس کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتا ہے, اور پھر وہاں پر ریشز کریٹ ہوتے ہیں. ریشز کے بعد ہم لوگ خارش کرتے ہیں, اور پھر وہاں پر بمپس اور دانے کی جو ہے شکل بن جاتی ہے, انفلیمیشن ہو جاتی ہے. صحیح, یعنی چہرے پہ ہوتے ہیں, پھر گردن پہ آنا شروع ہوتے ہیں, دین سینے پہ بھی ہونے لگتے ہیں, بازو پہ ہوتے ہیں, ٹانگوں پہ ہوتے ہیں, اور آنکھوں کی نالی تک متاثر ہونے لگتی ہے, اور اس کی وجہ سے پیشنٹ عموماً جو ہے وہ روشنی بھی برداشت نہیں کر پا رہا ہوتا ہے, اتنی سینسٹیوٹی آ جاتی ہے. جی تو اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ ہر دانے جو ہوتے ہیں کیا واقعی خسرے کے ہوتے ہیں, جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ نہیں یہ خسرے کے نہیں آپ سمجھیں, اور ہر دانہ جو ہے وہ خسرے کا بھی نہیں ہوتا, اور یہ ریئل بھی ہے. تو اس حوالے سے مزید تھوڑا آپ بتائیے گا, تو پھر اور کیا کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے ڈاکٹر رابعہ نے بہت ڈیٹیل میں بتایا تھا کاپیولر اسپاٹس کا, تو یہ بیسک جو ہے نا وہ ڈفرینس شیپ کرتا ہے کہ باقی اگر آپ کو دانے ہو رہے ہیں, ریشز ہو رہے ہیں اس میں, اور اگر آپ کو میزلز خسرہ ہوتا ہے, تو ان دونوں کے ڈفرینس کرنے کے لیے آپ یہ سب سے زیادہ مین جو کاپیولر اسپاٹس ہوتا ہے اس کو ہم لوگ ڈائگنوز کرتے ہیں. تو اگر یہ ہے تو اٹ مینس کہ اگلے بندے کو خسرہ ہو چکا ہے. بالکل صحیح. اور جیسے اس میں روبیلا اور چکن پاکس اور بھی قسم کی کچھ جو ہوتی ہیں, ڈرگ الرجی ہو سکتی ہے, کچھ اس قسم کے جو ہیں وہ پرابلم سامنے آ سکتے ہیں, کوئی وائرل انفیکشن ہو سکتا ہے. لیکن اس کا مطلب ہر دانہ جو ہے وہ ناظرین خسرے کا دانہ نہیں ہوتا, میزلز نہیں ہوتا. اس کی ڈفرینشیشن ہو سکتی ہے. ایک قابل ڈاکٹر, ایک مستند ڈاکٹر بہتر طور پہ ڈائگنوز کر سکتا ہے کہ آیا یہ میزلز ہے یا کون سی بیماری ہے. اچھا ڈاکٹر رابعہ, کن بچوں کو خسرہ ہونے کے زیادہ امکانات موجود ہوتے ہیں؟ اسپیشلی جہاں پہ ہائیجین اچھی نہیں ہے, صحیح, امیونٹی ویک ہے, بچے کی ڈائٹ اچھی نہیں ہے, سفوکیشن والی جگہ ہے, نمی والی جگہ ہے, صحیح, جہاں پہ ایک ہی کمرے میں بہت سارے بچے ہیں, ڈیفینیٹلی ویک امیونٹی ہے, تو اس طرح کی سچویشن میں بہت زیادہ چانسز ہیں کہ خسرہ پھیلا ہی وہاں سے اسٹارٹ وہاں سے ہوا ہے. فردر آگے اگر وہی بچے کسی اسکول میں جا رہے ہیں یا کسی بھی گھر میں جا رہے ہیں تو ڈیفینیٹ ہے کہ اس سچویشن میں پھیل رہا ہے ایک سے دوسرے کو, کیونکہ کنٹیجیس ہے, چھوت کی ہے, تو سینیریو میں یہ پھیل جاتا ہے. اب جیسے یہ بھی ہے کہ اس میں وائٹامن اے کی ڈیفیشنسی جن لوگوں میں ہوتی ہے اس میں بھی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, یعنی کہ ایک وہ انوائرمنٹ جو ہے مل جاتا ہے اس وائرس کو. اچھا, اس میں کون سی ایسی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں کہ اگر یہ خسرہ ہو جاتا ہے, نہیں اس کو ہم ٹریٹ کر رہے, تو کون سی, جیسا کہ ابھی اسٹارٹنگ میں میں نے کہا کہ نمونیا بھی ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ یعنی کون سی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں؟ میزلز کی وجہ سے ایک تو ویکنس بہت زیادہ ہے, ہائی فیور ہے, بچہ کھا کچھ نہیں رہا, اور اسپیشلی جب یہ ٹریکیا میں نکل آئے ہیں, گلے میں نکل آئے ہیں, رزلٹ یہ کہ سانس لینے میں دشواری ہے, کھایا کچھ کھانا جا نہیں رہا, رزلٹ کیا ہے کہ ویکنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اس سچویشن میں ملٹیپل ٹائم ہمیں بچوں کو سب سے زیادہ بیسک ہے کہ واٹر انٹیک بڑھائیں, وہ ڈی ہائیڈریشن کی طرف نہ آ جائیں. اور کئی ایسے کیسز آتے ہیں کہ اگر یہی خسرہ بچے کو جب ہائی فیور ہے اس کو آن ٹائم میڈیسن نہیں دی, رزلٹ یہ کہ برین کو بھی ڈیمیج کرتا ہے. بالکل, تو اس کے رزلٹ میں پھر بچہ فینٹ ہو جاتا ہے یا سیکنڈ کیٹیگری انفیکشن کی طرف جاتا ہے کہ برین ہی ڈیمیج ہو رہا ہے رزلٹ میں. صحیح, انسیفلائٹس ہو جاتا ہے, اور ڈی ہائیڈریشن بہت زیادہ ہو سکتی ہے, اور بہت سارے کیسز میں ڈائریا, اسہال کے کیسز جو ہے بہت زیادہ سیکنڈ کیٹیگری میں آ جائیں گے نا. صحیح. اچھا, کچھ کیسز میں کان کی انفیکشن بھی ساتھ میں ہو جاتی ہے, اگر کانوں میں دانہ نکل آیا ہے یا تو بچہ اس کو کھجا رہا ہے بار بار, وہیں پہ انفیکشن ہے, وائرس ہے, وہ پھیل رہا ہے, تو اس نے ایئر میں انفیکشن کی طرف چلا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, کون سی ہومیوپیتھک میڈیسن اکارڈنگ ٹو سائن اینڈ سمٹم ہم دیتے ہیں کہ جب یہ تو ہو گئی نا, آپ نے ہمیں بتایا کہ ہم پہلے ہی دے دیں گے تو وہ جو ہے وہ فائدہ کرے گی, لیکن یہ کہ اگر اب ایرپشن ہو گئی ہے اس کی اور ساری علامات سامنے آ رہی ہیں, چہرہ سرخ ہوا ہوا ہے, چہرے پہ بھرے ہوئے ہیں, تو کون سی میڈیسن جو ہے ہومیوپیتھی کی ہم دیں تو وہ فائدہ دے سکتی ہے؟ ہومیوپیتھی میں اس کے لیے برائیونیا, بیلاڈونا, آرسینک, ایکونائٹ, ہیپرسلف, سلیشیا, لیکن سٹل یہاں پہ کوئی فکس میڈیسن نہیں ہے کہ ہم کہیں پرٹیکولرلی یہ میزلز کے لیے یا خسرہ کے لیے ہم نے دینی ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے سمٹمز کیا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے اس بچے کا فیز کیا ہے, اس سچویشن میں کیس ٹو کیس سمٹم وائز یہ میڈیسنز آئیں گی. ٹھیک ہو گیا. اس پہ مزید ہم بات کریں گے. ناظرین, ٹائم ہوا چاہتا ہے بریک کا, اور ہم ملتے ہیں بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین، آپ کے ساتھ ڈاکٹر ہما چشتی. آج ہم بات کر رہے ہیں خسرے پر. خسرے کا مرض جو ہے وہ پھیلنے کا امکانات زیادہ بڑھ جاتے ہیں موسم برسات میں، اور اسکن کی بہت ساری اور بھی ایلمنٹس دیکھنے میں سامنے آتی ہیں. تو اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر رابعہ سے بات ہو رہی تھی. ڈاکٹر رابعہ، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ مختلف میڈیکیشن کے حوالے سے، اور اسی طرح ڈیفینیٹلی وہ اکارڈنگلی بدلتی رہتی ہیں. جیسے اگر ہڈیاں ٹوٹنی شروع ہو گئی ہیں، بخار ہے یوپیٹوریم تو یوپیٹوریم ہو جائے گی بالکل. اور اسی طرح سے اگر گلے کی طرف چلا گیا مسئلہ اور گلا بھی ساتھ میں نگلتے ہوئے دشواری ہے تو ہیپر سیلف بالکل ہیپر سیلف ہو گیا، لیکن سیلف میڈیکیشن مرک ہو گئی بالکل. اور اسی طرح اگر اسکن کے اوپر ہی زیادہ فوکس آ رہا ہے، سارا جلد کے اوپر ہو رہا ہے، تو سلفر بھی دی جاتی ہے. تو یہ ہماری میڈیسن واقعی بہت اچھا اثر کرتی ہیں. لیکن اس میں پوٹینسی سلیکشن کا بہت خیال کرنا ہوتا ہے، کیونکہ کئی ایسے کیس ہیں جہاں پہ ہم سلفر دیتے ہیں اور بڑا اچھا پازیٹیو رزلٹ آتا ہے، اور وہیں پہ کئی ایسے کیس ہیں جہاں پہ سمپلی اگر آپ کی پوٹینسی سلیکشن ٹھیک نہیں ہے ایک دم سے تیز ہو جاتا ہے، اتنا ایگراویٹ کرتا ہے کہ پیشنٹ بھی بری طرح سے بدحال ہو جاتا ہے. اور اس کو سنبھالنا اور اس کو یہ بتانا کہ یہ نارمل فیز ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہومیوپیتھی نے تو بہت ڈیمیج کی ہے. بالکل صحیح بات. تو اس سچویشن میں بہت ضروری ہے کہ آپ کی پوٹینسی سلیکشن. یہاں میں یہ کہوں گی ان سیکھنے والے جو ڈاکٹرز ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کوشش کیا کریں کہ نارمل پوٹینسی جو مڈ پوٹینسی ہوتی ہے نا وہ یوز کریں، تو وہ سیف اینڈ سیکیور ہوتی ہے. 30 پوٹینسی جو ہے وہ کبھی بھی اس طرح سے ایگراویشن نہیں کرتی ہے کہ جس طرح سے جب تک آپ کمپیٹنٹ نہ ہوں، آپ پورا کانفیڈنس آپ کو نہیں ہو، آپ ہائی پوٹینسی دینے سے گریز کریں، یا پھر اپنے کسی سینئر سے رابطہ کر کے اور پھر ہی جو ہے کسی کو دیں، ادروائز ایسا کام نہیں کریں. اچھا ڈاکٹر خدیجہ، یہ جو پرابلم ہو جاتا ہے خسرے کا، اس میں ڈیفینیٹلی غذا کی ہر جگہ پہ ایک امپورٹنس ہوتی ہے اور اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ اگر کسی پرسن کو، کسی بچے کو اس قسم کا مسئلہ ہو گیا ہے تو وہ کون سی غذائیں کھائیں جو ان کے لیے فائدے مند ثابت ہوں. جیسے میں نے بتایا کہ خسرے میں ہماری امیونٹی بہت زیادہ ویک ہو جاتی ہے، اور امیونٹی کے لیے پروٹین سے بیسٹ کوئی سورس نہیں ہوتا. پروٹین سے جتنی ہماری گوشت ہے اس وقت بچے کے لیے کھانا تھوڑا مشکل ضرور ہو جاتا ہے، بٹ اس کے لیے کہ آپ یخنی بنا لی ہے، اس کی سافٹ قیمہ بنا لی ہے، وہ چیز بنا لی ہے. اور یخنی میں ہم میں سے بہت سی ایک کامن مسٹیک بہت لوگ کرتے ہیں کہ اس کو اصل میں بنانے کے طریقے میں ہمیں کوئی ایسڈ یعنی کہ جو لیمن جوس ہے یا وینیگر ہے یہ ضرور ڈال دینا چاہیے تاکہ جو ہڈیوں کا صحیح اثر ہے نا وہ نکلے. اس سے جو ہے وہ ہماری صحت نہیں بنتی ہے. اور وائٹامن اے کے سورسز ہوتے ہیں فوڈس کے، جس میں گاجر اور پالک ہوتی ہے، اور آج کل سیزن میں آم اور پپیتا بھی ہے، یہ انڈے کی زردی ہے، دودھ سے بنی چیزیں، کدو، اس طرح کی ساری چیزیں. اور اپنی ہائیڈریشن کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ اسکن ریشز اتنی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. اگر بچہ پیے گا نہیں، کیونکہ گلا بھی خراب ہے، منہ بھی خراب ہے، وہ کم سے کم جو ہے وہ پانی پیتا ہے. تو ایسی چیزیں چلو تھوڑی سافٹ سیمی سالڈ ڈائٹ ہو اس کی، اور زیادہ سے زیادہ اس کا واٹر انٹیک بھی ٹھیک رہے، اور بالکل اس کو سوپ سی بنا کے دی جائے. کھچڑی کی فارم میں بھی بنایا جا سکتا ہے قیمے کو یا دال کو، تاکہ اس کو کھانے میں بننا. دلیا بھی دیا جا سکتا ہے اور سوپ بھی دیا جا سکتا ہے. ہلکی اور نرم غذا جیسا کہ آپ نے کہا وہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے. اسی طرح سے ناظرین ORS کا استعمال بھی ضروری ہے، کیونکہ ڈی ہائیڈریشن جہاں ہو رہی ہوتی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اسہال بھی ہو گئے ہیں، ڈائریا کی بھی شکایت ہے پیشنٹ کو، تو پھر کیا ہے کہ آپ کو ORS کا استعمال بھی کروانا ہے. اور اسکن کا چونکہ ایشو ہے تو وہاں پر وائٹامن سی کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور آپ کو پتہ ہے آج کل سیزن ہے، لیمن جو ہیں وہ رچ اماؤنٹ میں مل رہے ہیں بہت زیادہ، اور آپ لیمو کا استعمال کرائیں، امرود کا استعمال کریں، تو اس سے کیا ہے کہ فائدہ ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر رابعہ، میں چاہوں گی اس حوالے سے بات کریں کہ کچھ متس ہیں جن پہ جو ہے میں چاہوں گی بات کریں. اکثر جب سنتے ہیں نا خسرہ نکل آیا تو بڑے بوڑھے جو پاس بیٹھے ہوتے ہیں یا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اب اس میں ریالٹی ہے، یعنی آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ خسرہ نکل آیا نا بچے کو منقہ کھلائیں، کوئی گرم چیزیں کھلائیں تو اس سے جو ہے نا وہ یعنی ٹھیک ہو جائے گا، یہ پروسیجر ٹھیک ہو جائے گا. ڈفرینٹ میتھس ہیں. ایون کئی لوگ کہتے ہیں گھر میں اسپیشلی اس کے پاس تڑکا نہ لگائیں. ہاں جی بالکل، اس کی اسکن بھی ڈسٹرب ہوگی. اب آپ اس میں سائنٹیفک لاجک دیکھیں کہ تڑکا کس طرح سے اس بچے کی اسکن کو ڈیمیج کرے گا. پھر منقہ میوہ
آل دو ہیلدی ہے, گڈ ہے, لیکن اس کا اور اسکن کا کیا لنک ہے اس سے, اس کی بلکہ اگر آپ وہی منقع پانی میں بھگو کے اس کو دیں تو وہ بڑا اچھا نیوٹریشنز کو کلیئر کرتا ہے, اس طرح وہ گرم ہوتا ہے, ویسے گرم ہے, لیکن اس کو پانی میں, تو ہر ڈائٹ, ہر فوڈ جو بھی ہے اس کو بیلنس کر کے اس کو پراپر طریقے سے دیں تو ڈیفینیٹلی امپروومنٹ آتی ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے, ایون کئی فیملیز میں یہ کہا جاتا ہے جیسے کوئی گولڈ یا ایسی کوئی چیز سونا پہنائے کہ اسکن پہ سارا نکل آئے, بالکل کہ اس کی حدت ہے, تو میرا تو خیال ہے ہر فیملی میں کوئی نہ کوئی میتھ اس طرح کا ہے, ہوتا ہے بالکل, لیکن سائنٹیفکلی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ اسکن کی انفیکشن ہے, وائرل انفیکشن ہے, اور وہ اس نے بلڈ اسٹریم کے تھرو پھیلنا ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ناظرین, اس میں جو ہے ریالٹی جو ہے نہیں ہے, بلکہ یہ میتھس ہیں, اور ایسا جو ہے وہ ٹوٹکے کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک کمپیٹنٹ ڈاکٹر سے رجوع کر کے فوری طور پہ ٹریٹمنٹ کریں, نہ کہ یہ کہ اس ٹریٹمنٹ کو آپ جو ہے وہ لنگر کر دیں اور اس کے بعد یہ جو ہے وہ برین کی سوزش کی طرف چلا جائے اور مسئلہ جو ہے کافی گمبھیر ہو جائے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اچھا, میں جاننا چاہوں گی آپ سے ڈاکٹر خدیجہ, کیا یہ بیماری میزلز جو ہے کیا بار بار ہو سکتی ہے؟ اس حوالے سے جاننا چاہوں گی کہ یہ بتائیے گا. اور دوسرا یہ کہ اگر ایسا ہے تو اس سے بچاؤ کا کیا طریقہ ہے؟ یہ بہت ریئر کیسز میں ہے کہ بیماری دوبارہ ہو, کیونکہ جب ایک دفعہ بیماری ہو جاتی ہے نا, کوئی وائرل اٹیک آتا ہے, ہمارے اللہ تعالیٰ نے برینس میں میموری رکھی ہوئی ہے اس کے وائرس کی, اب اس بیکٹیریا کے اگینسٹ فائٹ کرنے کی. تو جب ایسا انفیکشن ہوتا ہے نا, ہماری میموری, ہمارا دماغ اس کو میمورائز کر لیتا ہے کہ نیکسٹ اگر ایسا اٹیک ہوگا تو ہم لوگوں نے کیسے فائٹ کرنا ہے. تو ہاں, اگر ایسے انوائرمنٹ میں رہ رہا ہے جہاں پر ہائیجین کا خیال نہیں رکھا جا رہا اور اس کی خود کی امیونٹی بہت زیادہ کمپرومائزڈ ہو گئی ہے, وہ خود بہت زیادہ میل نرشڈ ہے, وہ خود ہیلدی نہیں ہے, تو پھر اس کو چانسز ہیں کہ دوبارہ سے اس پہ اٹیک ہو سکتا ہے. صحیح. اچھا جی, تو ڈاکٹر رابعہ, پاکستان میں خسرے کی کیا صورتحال ہے؟ اس حوالے سے تھوڑی سی بات کیجیے گا, کیونکہ جب تک تو تھا کہ اس کا کوئی علاج نہیں تھا تو ملینز آف ڈیتھس ہوتی تھی اس حوالے سے, تو اب کا کیا حساب کتاب ہے؟ اسپیشلی برسات کے موسم میں جہاں پہ ڈرینیج اتنا بری طرح سے ڈسٹرب ہے, ہوا میں اتنی زیادہ نمی ہے, تو یہ انفیکشن پھیلتی ہے اور بہت زیادہ, بلکہ آج کل تو اس کے بہت زیادہ کیسز ہیں. ایک برسات کا موسم اور دوسرا جیسی سردی شروع ہوتی ہے, سموگ, یہ دو سیزن ہیں جس میں میزلز کے یا سکن کے کوئی بھی کیسز ہمیں نظر آتے ہیں. بالکل. تو اس سچویشن میں سب سے ضروری ہے ایک اپنا وائٹامن اے لیول اور وائٹامن ڈی لیول. انٹل انلیس آپ کے اندر نیوٹریشنل ڈیفیشنسی نہیں ہے, آپ کی امیونٹی ویک ہے, آپ ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی انفیکشن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اپنی امیونٹی کو امپروو کریں تھرو ڈائٹ, تھرو ہائیجین, تاکہ ارد گرد اگر کوئی بھی انفیکشن پھیل رہی ہے تو آپ اس کا شکار نہ ہو. صحیح. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہائیجین تو بہترین بات ہے کہ آپ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ اگر خدا نخواستہ آپ کے ارد گرد کوئی پرسن ایسا ہے یا آپ کے گھر میں کوئی ایسا پرسن موجود ہے کہ جس کو یہ پرابلم ہو گئی ہے, تو اس کے کانٹیکٹ سے جو ہے وہ تھوڑا سا کیئرفل رہیں. جیسے بچے آپس میں کھیلتے ہیں, ایک دوسرے کی چیزیں کیئرنگ اینڈ شیئرنگ کی جو بات ہم لوگ ان کو سکھاتے ہیں, تو اسی دوران میں یہ سلسلہ بھی ہو جاتا ہے. تو ان کو اس حوالے سے بھی اویئر کریں کہ یہ جو چیز ہے اس کو تھوڑا کیئرفلی رکھنا ہے تاکہ آپ ٹھیک ہو جائیں اور جلد سے جلد ٹھیک ہو جائیں. اور یہاں ان تمام مدرس کے لیے کہ جو چھٹی نہیں کرواتی ہیں اسکول سے اور وہ کہتی ہیں کہ بس جانا چاہیے اسکول, تو جب ایسا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ وہاں پر آپ بچوں کو اسکول سے چھٹی کروا دیں. جیسے ڈاکٹر رابعہ نے کہا کہ یہ نہ صرف آپ کے بچے کے لیے سیف ہوگا بلکہ یہ تمام ان بچوں کے لیے سیف ہوگا کہ جن کو وائرل انفیکشن ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں, کیونکہ وائرس بہت تیزی سے پھیلتا ہے اور پھر ایک پرسن سے دوسرا پرسن اور اس طرح سے کمپلیکسٹیز ہو جاتی ہیں. اچھا, یہ تو بات ہو رہی تھی کہ یہ بیماری جو ہے بار بار ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی, اس سے بچاؤ کیسے ہو سکتا ہے. اس حوالے سے بتائیے گا ڈاکٹر خدیجہ کہ کیا بالغ افراد کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے؟ ابھی تک تو ہم بچوں کی بات کر رہے ہیں نا, تو کیا بڑوں کو بھی یہ ہو سکتا ہے؟ اگر اس نے اپنی ویکسین کمپلیٹ نہیں کروائی, کیونکہ میزلس کی 2 ویکسین ہوتی ہیں, اگر اس نے 1 ویکسین کروائی ہے تو بے شک وہ 30 سے 40 سے کسی بھی ایج میں ہے اس کو یہ بیماری ہو سکتی ہے. اور سیکنڈ وہی کنڈیشن سیم کہ اگر وہ مال نرشڈ ہے, اس کی خود کی امیونٹی ویک ہے اور وہ انہائیجینک انوائرمنٹ میں رہتا ہے, تو اس کو چانسز ہیں کہ دوبارہ سے وہ اس کو میزلس خسرہ کا سامنا کرنا پڑے. یعنی بڑوں کو بھی ہو سکتا ہے یہ.
ٹھیک. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یعنی کس وقت آپ نے یعنی میڈیسن اس کی لی ہے, ویکسینیشن کروائی ہے نہیں کروائی, تو اس حوالے سے ایسا ہو سکتا ہے. اچھا, کون سے ایسے ٹیسٹ ہیں جو کہ کروائے جا سکتے ہیں جس سے پتہ چل سکے یہ میزلس ہی ہے یا کہ کچھ اور ہے؟ اس کے اسپیسیفک ٹیسٹ نہیں کروائے جاتے. بلڈ ٹیسٹ کی اگر بات کریں, بہت ریئر کیسز میں کروایا جاتا ہے. اس میں میزلس کی ہی اینٹی باڈیز ٹیسٹ ہوتا ہے تاکہ اسے پتہ چل سکے کہ اس کی باڈی میں میزلس کی اینٹی باڈیز آ گئی ہیں. اور یہ تقریباً شروع میں نہیں پتا چلے گا, شروع میں بتائیں گے تو یہ فالس اور نیگیٹو ٹیسٹ آتا ہے. تقریباً یہ 2 ہفتوں گزرنے کے 2 ہفتے تک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس کی انکوبیشن کا, تب ٹیسٹ کروائیں گے تو یہ شو ہوتا ہے. اور خود کی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, بہت سے جگہوں پہ کروایا جاتا ہے یہ کہ اس کو اٹیک ہوا ہے یا نہیں ہے فرسٹ 3 days میں. اس میں ایک RNA کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ بہت ریئر کیسز ہے ہمارے گلے سے اور یا ناک سے جو ہے وہ تھوڑے سے سیل دیکھے جاتے ہیں. اگر اس کے ٹریسز موجود ہوں تو وہ اس کی RNA جو DNA لیول پہ جو ہوتی ہے اس کی اسٹڈیز, وہاں پہ اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے. یہ بٹ ہمارے پاکستان میں اس طرح کی کوئی سین نہیں ہے, تو یہاں پر صرف کلینکلی ڈائگنوز کیا جاتا ہے کہ اس کو منہ میں کاپولر اسپاٹس ہیں یا ریشز ہو رہے ہیں یا فیور ہے. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ, اور آپ نے بہت ہی مفید معلومات دی. میں چاہوں گی کہ اس حوالے سے آپ دونوں ڈاکٹرز تھوڑا تھوڑا ہمیں بتائیے کہ کون سی ایسی علامات ہیں جن پہ فوراً ہاسپٹل چلے جانا چاہیے یا ڈاکٹر کے پاس چلے جانا چاہیے. ڈاکٹر رابعہ, آپ اس حوالے سے بتائیے گا. اگر خدا نخواستہ ہائی فیور 102 سے زیادہ جا رہا ہے اور یہ 1 یا 2 دن سے زیادہ ہے اور میڈیسن کے باوجود کم نہیں ہو رہا, تو بہت ضروری ہے سب سے پہلے کسی بھی ڈاکٹر کو دکھائیں. ڈائریا کی سچویشن آ گئی ہے اور اتنا زیادہ ڈائریا خدا نخواستہ کہ ڈی ہائیڈریشن کی طرف جا رہا ہے, فینٹ ہو رہا ہے, اٹھا نہیں جا رہا, نڈھال ہو گیا. اس کی مینز ہمیں سائنس نظر آ جاتے ہیں, اس کی آنکھوں میں اور اس کی اسکن میں اتنی زیادہ پیل ہے, ڈی ہائیڈریشن. اس کے علاوہ اگر سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اتنا ہائی فیور ہے کہ بچہ بہکی باتیں کر رہا ہے, سمجھ نہیں رہا, ڈرنا شروع ہو گیا. آل دوز ٹائم بیلاڈونا بڑا اچھا کام کرتی ہے, لیکن اسٹل اس ٹائم پہ بہت ضروری ہے کہ آپ ایک دفعہ ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں کہ کیا سچویشن ہے, اس میں کیا فیز آ رہا ہے. فٹ لائک کنڈیشن ہو جاتی ہے, بچہ ڈر جاتا ہے. صحیح ہو گیا جی. ڈاکٹر خدیجہ, اسی حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس میں کون سی علامات پہ ہاسپٹل چلے جانا چاہیے. بالکل, جو ڈاکٹر رابعہ نے بتایا اس میں تھوڑا سا مزید ایڈ آن کروں گی کہ بچہ بہت زیادہ بغرودگی کا شکار ہوتا ہے, وہ بالکل بھی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتا, اس کی نیک بہت زیادہ اسٹف ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارے یہاں پہ لمف نوڈز ہوتے ہیں, وہ اسٹف ہو جاتی ہے, اور اس کی ان کنٹرول کھا پی نہیں رہا, کھا رہا ہے لیکن ومٹ کر رہا ہے اور ڈائریا کی کنڈیشن ہے, تو یہ بہت زیادہ سیویئر کیسز ہوتے ہیں جن میں اس کو ہاسپٹل ریکمینڈ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, بہت ہی زیادہ سانس میں اگر دشواری آ جائے, بے ہوشی اور غنودگی کی کیفیت ہو, اور جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا دونوں ڈاکٹرز نے کہ بہت زیادہ ہائی گریڈ فیور ہو جائے اور فٹ لائک کنڈیشن ہو, مسلسل کیں آ رہی ہے پیشنٹ کو, اس قسم کی کنڈیشن ہو اور شدید قسم کی ڈی ہائیڈریشن ہو جائے, تو 1 سیکنڈ بھی نہیں رکنا چاہیے, ڈاکٹر کے پاس چلے جانا چاہیے. کوئی میسیج دینا چاہیں گی ڈاکٹر رابعہ؟ یہاں میں ایک پوائنٹ ایڈ کروں گی. ملٹیپل ٹائم لوگوں کو یہ ایشو آتا ہے کہ وائرل انفیکشن ہے تو اس پہ اینٹی سیپٹکس لگائیں, ڈیٹول یا کوئی بھی اینٹی سیپٹک, تو پلیز اس کو مت یوز کریں کیونکہ یہ وائرل انفیکشن ہے اور اس کا ایک ٹائم ہے, جو ٹائم ڈیوریشن اس نے پورا کرنا ہی کرنا ہے, اور اس کے بعد یہ سارا فیز آئے گا. یوز کریں اس کے کپڑوں پہ, اس کے برتنوں کے لیے, لیکن ڈائریکٹ اس کی اسکن پہ مت کریں. کئی دفعہ ایسے کیسز آتے ہیں جہاں پہ ہم اسکن پہ بچوں کو ڈائریکٹ ڈیٹول یا اس طرح کے کوئی اینٹی سیپٹک یوز کیے جاتے ہیں, رزلٹ یہ کہ وہی جو میزلز کا بہت تیزی سے پھیلتے ہیں اور وہ انفیکشن دوسری طرح سے بگڑ جاتی ہے, صرف میزلز نہیں رہتا. تو بے حد ضروری ہے کہ اپنے ہائیجین کو مینٹین کریں بنسبت کہ آپ اس کی اسکن کے اوپر اینٹی سیپٹک یوز کریں. بہترین ہو گیا, بہت شکریہ آپ کا. آپ کے آنے کا بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا, اور ڈاکٹر خدیجہ آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, اجازت چاہوں گی, کسی نئے ٹاپک پہ نیکسٹ ویک میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.